अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बिल्ड बैक बेटर एक्ट 2021 के हवाले से है। ये एक्ट जो है इसके हवाले से आज हम बात करेंगे और इस बिल में क्या क्या तजावीज़ दी गई हैं इमिग्रेशन रिफॉर्म के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इस बिल के ज़रिए जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक और कोशिश की है कि जितने भी अनयूज्ड फैमिली और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज़ हैं उनको दोबारा से रिकैप्चर किया जाए। तो ये मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाह रहा था। ये दरअसल 28 अक्टूबर 2021 को ये जो है बिल पेश किया गया था और इसकी लैंग्वेज जो है वो रिलीज़ की गई थी, इसका टेक्स्ट रिलीज़ किया गया था। प्रेसिडेंट बाइडन ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया उनका जो बिल्ड बैक बेटर एक्ट है उसका फ्रेमवर्क, जो कि 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स पर मुश्तमिल है। और न्यू टेक्स्ट जो है वो रिलीज़ किया गया है हाउस की जानिब से डिस्कशन के बाद सम मॉडरेट डेमोक्रेट्स के साथ। तो मैंने तकरीबन कुछ 8 साढ़े 8 घंटे के लगभग इस बिल के ऊपर कोशिश की, इसको पढ़ा, समझा, समझने के बाद इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई और इसका इंग्लिश वर्जन मैं दूसरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन इंग्लिश वीडियो शेयर करने के बाद थोड़ी सी मज़ीद कुछ नई अपडेट्स भी आई और कुछ नई ख़बरें भी इस बिल के हवाले से आई हैं, तो वो भी इस वीडियो में शेयर करता चलूँगा आपके साथ। तो इसमें जब मैंने रिसर्च की तो ये डॉक्यूमेंट जो है टेक्स्ट इस बिल का ये तकरीबन 1684 मतलब 1684 पेजेस पर है और इसमें से तकरीबन 12 से 16 पेजेस ऐसे हैं, 12 to 16 पेजेस जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, इमिग्रेशन रिफॉर्म से रिलेटेड हैं। तो मैंने अपनी जानिब से भरपूर कोशिश की कि जितना बेहतर से बेहतर अंदाज में उस कानूनी लैंग्वेज को समझूं और समझने के बाद आपके सामने आसान से आसान अल्फाज में पेश करूं। तो अगर इस दौरान मुझसे कोई कमी कोताही या कोई भी किसी बात को समझाने या समझने में कोई कमी कोताही हुई है तो मैं उसके लिए आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके हवाले से आगाह कर सकते हैं। वैसे तो हमने इस तरह के बिल्स के बहुत से वर्जन्स देखे हैं, लेकिन अब जो है वो एक न्यू इन्होंने वर्जन लाया है और इसका जो टेक्स्ट है वो रिलीज़ किया है। मैंने इस हवाले से एक वीडियो पहले भी बनाई थी उर्दू में ही और उस वीडियो के अंदर मैंने बाकायदा बताया था कि जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर का रिकन्सिलिएशन का बजट था उसके अंदर क्या क्या जो है प्रोविजंस शामिल थी, क्या क्या जो है तजावीज़ शामिल थी इमिग्रेशन को रिफॉर्म करने के हवाले से। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे दे दूंगा। उसके बाद अभी ये इसमें जो मज़ीद तब्दीलियाँ की गई हैं उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि जो ओरिजिनल बिल था 3.5 ट्रिलियन डॉलर का, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना रहा और वो रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद सेनेट पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से जब उसको रिजेक्ट किया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन प्लान बी पर गए, प्लान बी से फिर प्लान सी पर चले गए। अब लगता ये है कि डेमोक्रेट्स जो हैं दरअसल उनकी अपनी पार्टी के दरमियान ही अंदरूनी तौर पर भी कुछ मामलात के अंदर इख्तिलाफ चल रहा है या उनके दरमियान भी कुछ मामला ठीक नहीं चल रहे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया है कि डिस्कशन हुई उनकी सिनेमा और मंचन के साथ और उसके बाद उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि अपना जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर का जो बजट रिकन्सिलिएशन का पैकेज था उसको मज़ीद तब्दीलियां करके, कुछ अमेंडमेंट्स करके, कुछ चीज़ों को कम करके उन्होंने उसको 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स पर लाकर दोबारा से पेश कर दिया, जो कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर से जो है प्रपोज होने के बाद ज़्यादातर जो वो बिल था 3.5 ट्रिलियन डॉलर का वो लार्जली जो क्लाइमेट चेंज था उस पर और कुछ सोशल स्पेंडिंग्स के और टैक्सेशन के इश्यूज़ थे उसके ऊपर ज़्यादा वो फोकस था। लेकिन उसके अंदर भी कुछ जो है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें थी और जब इस बिल को इन्होंने घटा के 1.75 ट्रिलियन डॉलर किया तो अब इसके अंदर 100 बिलियन डॉलर जो हैं उसकी इन्वेस्टमेंट है इमिग्रेशन रिफॉर्म के हवाले से। और उसमें जो इमिग्रेशन सेक्शन है वो तकरीबन सेम है पुराने वाले रिकन्सिलिएशन बिल की तरह ही। तो मैं अभी आपको इस बिल के हवाले से बताऊंगा कि 1.75 ट्रिलियन डॉलर के इस बिल के अंदर जो है बिल्ड बैक बेटर एक्ट के अंदर
2021 میں کیا کیا امیگریشن سے ریلیٹڈ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا بل ہے اور اس کو کافی لمبا ٹائم لگ جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص یہ کہہ سکے کہ اس نے 1684 پیجز پڑھے ہیں اور اس کو تمام قانونی جو اس کے اندر نکات ہیں وہ اس کو سمجھ آ گئے ہیں. تو اس کے اندر جو امیگریشن سے ریلیٹڈ جو پیجز ہیں وہ پیج نمبر 794 سے لے کر 806 تک ہیں. تاحال یہ بات ابھی بھی واضح نہیں ہو پائی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور وائٹ ہاؤس اس وقت کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کیا واضح کرنا چاہ رہے ہیں امیگریشن ریفارمز کے حوالے سے. لیکن جو بھی وہ کہہ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ہو امیگریشن کے حوالے سے وہ مستقل بنیادوں پر سینٹ کے ریکنسیلیشن رولز کے مطابق ہونا چاہیے. تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کسی ایک ڈیسیجن پر آ جائیں. لیکن بلڈ بیک بیٹر ایجنڈا جو ہے اس کے اندر جو $100 ملین ہیں وہ ویزا بیک لاگس کو ریڈیوس کریں گے، لیگل ریپرزنٹیشنز کو بڑھائیں گے، اور بارڈر کے اوپر ازائلم اور بارڈر کے کچھ ایشوز ہیں جن کو وہ ریزالو کریں گے اور اس کے حوالے سے فنڈنگز دی جائیں گی. اب آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو $100 بلین ہے یہ ان ایڈیشن ہے، الگ سے ایڈ کیا گیا ہے. جیسے کہ نینسی پیلوسی نے اس کو وہاں پٹ اٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے اوور اینڈ ابو دا $1.75 ٹریلین ہے. مطلب یہ اس کے اندر ایڈڈ نہیں ہے، یہ الگ سے ہے اور اس کے علاوہ ہے. منگل والے دن نینسی پیلوسی نے باقاعدہ وارن کیا تھا کہ ڈیموکریٹس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ پیکج کے اندر جو بھی کٹس ہیں ان کو تسلیم کریں تاکہ لیجسلیشن پاس ہو سکے. اور انہوں نے باقاعدہ کہا ممبر سے کہ آپ ان پروگرامز کو قبول کریں تاکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لیجسلیشنز آگے بڑھ پائیں. ایک پول کے مطابق ایک پول کنڈکٹ کیا گیا تھا جو کہ ڈیموکریٹک کنسلٹنگ فرم، کوئی ایک پرائیویٹ ڈیموکریٹک کنسلٹنگ فرم تھی، اس کی رپورٹ کے مطابق 66% جو ووٹرز ہیں جس میں سے 90% ڈیموکریٹس اور 75% آزاد جو ووٹرز ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی باعث پریشانی ہے اگر امیگریشن ریفارمز پاس نہیں ہوتا. تو میں اب یہاں پر آپ کو وائٹ ہاؤس کے پیج کی طرف لے کے چلتا ہوں جہاں پر انہوں نے بلڈ بیک بیٹر ایکٹ کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں. تو آپ کو اسکرین شاٹ نظر آ جائے گا. اس اسکرین شاٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فریم ورک ہے یہ امپروو کرے گا اور ریفارم کرے گا ہمارے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے امیگریشن سسٹم اس کے حوالے سے، لیکن مستقل بنیادوں پر ہوگا اور سینٹ کے ریکنسیلیشن رولز کے مطابق ہوگا. اس کے بعد ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو اسکرین شاٹ میں نظر آ جائے گا، کہ بلڈ بیک بیٹر کا فریم ورک جو ہے اس میں $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہے جو ہمارے امیگریشن سسٹم کو مضبوط بنائے گی، اور جو بھی ایک عرصہ دراز سے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کو جو ہے ریلیف دیا جائے گا ریکنسیلیشن کے ذریعے. اور تمام تجاویز اور تمام اصلاحات جو ہیں وہ ویزا بیک لاگس میں کمی کرنے کے لیے حوالے سے، لیگل جو قانونی مشاورت اور قانونی چارہ جوئی جو ہوتی ہے، قانونی معاونت کو بڑھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ ازائلم سسٹم اور بارڈر پروسیسنگ کو مزید بہتر اور اچھے سے اچھا بنایا جائے گا. اسی فریم ورک کے بالکل اگر آپ باٹم میں آ جائیں بالکل نیچے کی طرف تو وہاں پر ایک ٹیبل نظر آتا ہے. اس ٹیبل میں باقاعدہ دکھایا گیا ہے کہ اصل میں یہ فنڈنگز کون سے مد میں کس تعداد میں کتنے اماؤنٹ میں استعمال ہوگی. تو اس کے اندر کہا گیا کہ 1.75 ٹریلین جو ہے وہ کس طریقے سے ڈسپرس ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو ٹیبل کی صورت میں بھی یہاں نظر آ جائے گا، اسکرین شاٹ میں آپ کو نظر آ جائے گا. اس میں چائلڈ کیئر اور پری اسکول میں $400 بلین، ہوم کیئر میں 150، چائلڈ ٹیکس اینڈ ارنڈ انکم ٹیکس کریڈٹس میں 200، کلین انرجی کلائمیٹ انویسٹمنٹ 555، ACA credits including in uncovered states 130، Medicare hearing 35، housing 150، higher education and workforce 40، اس کے بعد equity and other investments 90. تو یہ ٹوٹل سم آف $1.75 ٹریلین بن جاتا ہے. اب اسی $1.75 ٹریلین کے نیچے $100 بلین رکھے گئے ہیں امیگریشن کے حوالے سے.
تو اب یہ چیز بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے اور ان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ مطلب ریکنسیلیشن بل کا حصہ امیگریشن ہے یا یہ اس سے بالکل الگ ہے اور اس کو سیپریٹ رکھا گیا ہے. کیونکہ دیکھنے میں یہ ٹیبل جو ہے بہت عجیب لگتا ہے کہ اس میں ایڈیشن کے طور پر 1.75 ٹریلین ڈالر کے ایڈیشن کے طور پر پریزیڈنٹ بائیڈن نے 100 بلین ڈالرز جو ہیں امیگریشن کے حوالے سے ان کو سبمٹ کیا گیا ہے. نینسی پیلوسی نے باقاعدہ کہا تھا, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نینسی پیلوسی نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ جو ہے ان ایڈیشن ٹو اینڈ بیونڈ دا 1.75 ٹریلین ڈالرز ہے, یہ بالکل الگ ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ ان لوگوں نے اس کو 100 بلین ڈالر کو اس طرح 1.75 ٹریلین ڈالر کے بجٹ پیکج کے اندر الگ سے کیوں رکھا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاحال بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو نہیں پتا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ یا جس کو کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا امیگریشن کے حوالے سے, خصوصاً سینٹ پارلیمنٹیرینز کے سامنے, تو لہٰذا انہوں نے اس کو بالکل الگ طریقے سے رکھا ہے. اب یہاں پر جو چیزیں انہوں نے اس طریقے سے 100 بلین ڈالر کو رکھا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ سینٹ پارلیمنٹیرینز کے سامنے اس کو الگ سے پیش کیا جائے گا کہ یہ الگ سے امیگریشن ریفارم کے حوالے سے ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس بل میں امیگریشن کے حوالے سے کیا کیا اصلاحات اور تجاویز ہیں. تو اس بل کے ٹیکسٹ کے مطابق پہلے نمبر پر رجسٹری ڈیٹ ہے. رجسٹری ڈیٹ کیا ہے؟ یہ ڈیٹ تھی 1972 پر رکی ہوئی. یہ ان ڈاکیومنٹڈ ریزیڈنٹس کے حوالے سے جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں. یہ آلریڈی قانون کا حصہ ہے, اس کے اندر زیادہ تبدیلیاں نہیں کرنی, صرف قانون میں 1972 کی تاریخ کو تبدیل کر 2010 پر لے آئیں گے, اور اس ٹائم کے دوران جتنے بھی ان ڈاکیومنٹڈ لوگ ہوں گے وہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے اور وہ وہاں پر ورک پرمٹ وغیرہ حاصل کر پائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ مستقل سکونت اختیار کر پائیں گے. نمبر 2 جو ہے وہ ریکیپچر آف ان یوزڈ امیگرینٹ ویزا نمبرز ہیں. میں نے اپنی کچھ عرصہ پہلے ایک اردو کی ویڈیو میں باقاعدہ بتایا تھا کہ جو ایسٹیمیٹڈ اویلیبلٹی ہے اگر یہ ویزا کو ریکیپچر کر لیتے ہیں ان یوز ویزا نمبرز کو فیملی اور امپلائمنٹ کیٹیگریز کے حوالے سے, تو یہ نمبر تقریباً جو ہے بن جائیں گے کوئی اندازاً میرے اندازے کے مطابق 3 سے لے کے 5 لاکھ کے لگ بھگ یہ نمبرز بنیں گے اور اتنے ریکیپچر ویزاز آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے یہ صرف میری ایک کیلکولیشنز تھی, کوئی ایکوریٹ نمبر نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ابھی حالیہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس کے اندر جو کمپیوٹڈ کی ٹرمز یوز کی گئی ہیں وہ تاحال مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کمپیوٹڈ کی ٹرمز کو یہ کس سینس میں لے رہے ہیں, کیونکہ کمپیوٹڈ کی 3 ٹرمز ہیں. اس حوالے سے میں بعد میں ایک ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ جو کمپیوٹڈ کی ٹرمز ہیں ویزا ریکیپچر کے حوالے سے, اس پہ میں ایک نئی ویڈیو بنا کے وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. تو اس اندازے سے تقریباً 3 سے لے کے 5 لاکھ کے لگ بھگ فیملی کیٹیگریز کے ریکیپچر ویزا آنے کی امید ہے. اس کے بعد امپلائمنٹ کیٹیگریز کے جو ہیں وہ بھی ریکیپچرڈ ویزاز کیے جائیں گے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ وہ ویزا ہوں گے, کیونکہ انہوں نے 2005 کے اندر ایک دفعہ پہلے بھی امپلائمنٹ بیس کیٹیگریز کے کچھ ویزاز کو ریکیپچر کیا تھا. تو اس حوالے سے تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ ایک اندازہ ہے کہ امپلائمنٹ بیسڈ کیٹیگریز کو ریکیپچرڈ ویزاز ملیں گے. اور یہ ریکیپچرڈ ویزاز جو ہیں وہ 1992 سے لے کر 2021 تک کے فسکل ایئرز کے ویزاز کو کاؤنٹ کر کے ریکیپچر کیا جائے گا جو ضائع ہو چکے ہیں. اس کے بعد ڈائیورسٹی ویزا کے اندر 2017 سے لے کر 2021 تک کے جتنے بھی ونرز تھے ان تمام کو, جن کو مسلم بین, ٹریول بین, کووڈ ریسٹرکشنز یا کوئی اور افیکٹس پینڈیمک کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کو ویزا نہیں مل پایا تھا, ان کو بھی ویزا دوبارہ سے جاری کیا جائے گا اور ان کی دوبارہ سے اپلیکیشنز کو چیک کر کے ان کو ویزے دیے جائیں گے. نمبر 3 پر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے حوالے سے ہے. کسی بھی شخص کا اگر I-130 اپرووڈ ہے اور اس کی پریورٹی ڈیٹ کو 2 سال سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے اور وہ امریکہ میں مقیم ہے تو وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو کرنا یہ ہوگا کہ فیملی کیٹیگریز کے اندر $1500 کی اس کو فیس پے کرنی ہوگی, اور $1500 کی فیس پے کرنے کے بعد اور $250 جو ہے وہ ڈیریویٹو بینیفیشری کے لیے اس کو الگ سے فیس پے کرنی ہوگی, اور اس کے بعد وہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی
اپلیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے وہاں امریکہ میں رہتے ہوئے. تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ جو ایک دفعہ ایلیجیبل ہو جائے گا اور اپروو ہو جائے گا کہ اس کو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی اپلیکیشن اپروو ہو گئی, تو ان کو اینول نومیریکل لمیٹیشن سے الگ کر دیا جائے گا. ابھی کے موجودہ قانون کے مطابق یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنی پریورٹی ڈیٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے چارٹ اے اور چارٹ بی کے اندر, تو تب آپ ایلیجیبل ہو پاتے ہیں. جبکہ اس قانون کی وجہ سے آپ جیسے ہی ایک دفعہ آپ کی اپلیکیشن ریویو کے اپروو ہو گئی, آپ اینول نومیریکل لمیٹیشن سے نکل جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر اینول نومیریکل لمیٹیشنز اپلائی نہیں ہوں گی, بلکہ پریورٹی ڈیٹ کے بغیر ہی ایز سون ایز پاسبل پروسیسنگ ٹائم میں جو ٹائم لگے گا اس کے مطابق آپ کو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے مطابق آپ کے اسٹیٹس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا اور آپ کو گرین کارڈ دے دیا جائے گا. اسی طرح امپلائمنٹ کیٹیگریز کے اندر بھی ہے. امپلائمنٹ کیٹیگریز کے اندر جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً $5,000 کا جو ہے آپ کو پے کرنا ہوگا سپلیمنٹل فی, اور اسی طرح 2 سال کی پریورٹی ڈیٹ ہونی چاہیے, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے. اور اسی طرح کچھ امیڈیٹ ریلیٹیو کی کیٹیگریز جو ہیں اس کے اندر تقریباً سپلیمنٹل فی جو ہے وہ $2,500 کی ہے, وہ آپ کو پے کرنی ہوگی, اور آپ کی 2 سال سے زیادہ کی پریورٹی ڈیٹ ہونی چاہیے, I-130 اپرووڈ ہونا چاہیے, تو آپ بھی ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ EB-5 کی جو ویزا کیٹیگریز ہیں اس کے اندر بھی آپ کی سیم 2 سال سے زیادہ کی پریورٹی ڈیٹ ہونی چاہیے. آپ $50,000 کی سپلیمنٹل فی پے کریں گے اور ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر دیں گے. اس کے علاوہ اس بل کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا فیسوں کو بڑھایا گیا ہے تمام ویزا کیٹیگریز کے اوپر, خصوصاً فیملی کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ $100 کا اضافہ کیا گیا ہے فیس میں. اسی طرح امپلائمنٹ کیٹیگریز کے اندر $800, اور اسی طرح جو ہے وہ جتنی بھی EB-5 کی پٹیشنز ہیں اس کے اندر جو ہے تقریباً $15,000 کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ تمام جو نئی ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی جو پروویژنز ہیں یہ 180 ڈیز اپروول کے بعد یا 1 مئی 2022 دونوں تاریخوں میں سے جو بھی تاریخ پہلے آ جائے, 180 دن پہلے پورے ہو جائیں اپروول کے بعد, یا 1 مئی 2022 آ جائے, تو جو تاریخ پہلے آئے گی اس تاریخ پہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ 30 سپٹمبر 2031 تک ایکسپائر ہو جائیں گی. ہاں, اگر ان کے اندر جو ہے وہ پروٹیکشن پینڈنگ اپلیکیشن کی پروٹیکشن ہے تو پھر وہ ایکسپائر نہیں ہوں گی. تو یہ بہت اچھی فیملی بیسڈ اور امپلائمنٹ بیسڈ کیٹیگریز کے لیے بہت اچھی ایک نیوز ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے امریکہ میں رہتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بجٹ بل ہے, تو اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ سپلیمنٹل فیس رکھنی پڑے گی. فیملی بیس کیٹیگریز, امپلائمنٹ کیٹیگریز, اسٹوڈنٹ ویزاز, نان امیگرینٹس, جے ویزا, اور جتنے بھی باقی نان امیگرینٹ ویزاز ہیں, EAD کارڈز وغیرہ, ان سب کے اوپر, کیونکہ انہوں نے اس کو شو کرنا ہے کہ یہ بجٹ فرینڈلی ہے, یہ بجٹ ڈیفیشٹ یا بجٹ کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, بلکہ یہ بجٹ کے لیے فائدہ مند ہے, اور اس سے ہم پیسہ کمائیں گے, لگائیں گے نہیں, کمائیں گے, اور اس پیسے سے ہم USCIS اور NVC کو جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کر پائیں گے. اس کے بعد ہے بجٹ فار USCIS. تو اس میں کیا ہے, $2.8 بلین کا بجٹ ہے یہ USCIS کے لیے, جس میں ان کو باقاعدہ یہ بجٹ دیا جائے گا تاکہ وہ تمام اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود جو بیک لاگز ہیں ویزا کیس کے پروسیسنگ کے حوالے سے جو بیک لاگز ہیں ان کو, اور اس کے علاوہ نیا سٹاف بھرتی کرنا, اور ایک مکمل جو ہے وہ ایک ورک انوائرمنٹ کو تشکیل دینا, اور پراپر طریقے سے کام کو سٹارٹ کرنا, اور اچھے طریقے سے کام کو کرنا, کم وقت میں زیادہ کام کرنا. ایک انفراسٹرکچر بنایا جائے گا تاکہ پٹیشنز جو ہیں ان کو کم سے کم وقت میں اور جلد سے جلد کیا جا سکے. خصوصی طور پہ یہ جو 2 نئی چیزیں آ رہی ہیں اس قانون کے اندر, رجسٹری اور ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی, تو اس حوالے سے یہ جو پروویژنز ہیں, جو تجاویز ہیں اس بل کے اندر, یہ بہت اچھی ہیں امیگریشن کے حوالے سے. پلان سی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ پیرول پروگرام ہے, اور یہ ٹیمپریری ورک پروگرام ہے جو کہ سینٹ پارلیمنٹیرین کے آگے پیش کیا جا چکا ہے, اور یہ کافی اس کو پسند بھی کر رہے ہیں, جو کہ اصل میں ایک ورک آتھرائزیشن پروگرام ہے جس کو بعد میں رینیو بھی کیا جا سکتا ہے. یہ 5 ایئر پروگرام ہوگا, اور میرے ایک جو میں نے ادھر ادھر مختلف جگہوں پر دیکھا سوشل میڈیا اور ادھر ادھر مختلف پریس کے اندر, تو اس کے مطابق جو ہے
جتنے بھی لوگ اس کے اندر ایک دفعہ ایلیجیبل ہو جائیں گے اور اپلیکیشن پروسیس میں ہوگی ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک پروپوز لینگویج ہے بل کی، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ تبدیلیاں بھی کچھ رونما ہو جائیں جب یہ ووٹنگ کے لیے آگے جائے گا ہاؤس میں، اور اس کے بعد جب سینٹ میں جائے گا۔ تو بلڈ بیک بیٹر ایکٹ جو ہے وہ دراصل ایک ریکنسیلیشن ہے، اور یہ لینگویج جو ہے وہ اس لیے استعمال کی جا رہی ہے کہ تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ ریکنسیلیشن پروسیس کو مکمل کیا جا سکے۔ تو اس کے بعد یہ آخرکار سینٹ کے پاس چلا جائے گا۔ تو جو کمیٹیز ہیں بجٹ کی، وہ انہوں نے باقاعدہ اس کو ایشو کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پلان بی ہے وہ اس میں رجسٹری جو ہے وہ کٹ آف ایئر آف 2010 پہ آ گئی ہے۔ تو سینٹ پارلیمنٹیرینز ہو سکتا ہے کہ پلان سی کو اپروو کر دیں جو کہ پیرول ہے، تو رجسٹری کو ہٹا دیا جائے جو کہ انڈاکیومنٹڈ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اگر میں پڑھ رہا تھا کہ اگر پلان سی کو اپروو کر بھی دیا جاتا ہے سینٹ پارلیمنٹیرینز کی جانب سے، تو یہ ایک ممکنہ طور پہ اس چیز کی بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو پلان بی کو واپس جو ہے وہ پرانی رولنگ کو اوور رول کر دیا جائے گا، اوور رائڈ کیا جائے گا، اور پلان بی کو دوبارہ سے انکلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تمام جو ڈیسیجنز ہیں یہ بنائے جائیں گے جب سب کمیٹیز کی جانب سے اس کے اوپر نیگوشیشنز ہوں گی اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی، تو میں بھی کچھ اس کی لینگویج کے اندر کچھ کمی بیشی یا کچھ زیادتی کی جائے یا کچھ کمی کی جائے، کچھ کٹ ڈاؤن کیا جائے، کچھ بڑھا دیا جائے، تو لینگویج میں کچھ تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے ہو۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر امیگریشن سے ریلیٹڈ وہ بہت اچھی خبریں ہیں، اور امیگریشن کو بہت فائدہ ہوگا، خصوصاً امیگرینٹس کو۔ اور اس کے علاوہ بعد میں جو لوگ وہاں چلے جائیں گے تو ان کو جو ایک 1.75 ٹریلین ڈالر کا جو بجٹ ہے وہ بعد میں امیگرینٹ بننے کے بعد، گرین کارڈ کے بعد، ان لوگوں کو ایک الگ طریقے سے بھی فائدہ دے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ کب پاس ہوگا اور کب تک ہم امید کر سکتے ہیں کہ ریکنسیلیشن بل پاس ہو جائے گا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انفراسٹرکچر بل جو ہے اس وقت کانگریس میں موجود ہے، اور اس کو بھی تقریباً سیم وقت کے اوپر اپروو کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈیموکریٹس جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاؤس جو ہے وہ انفراسٹرکچر بل کو ریکنسیلیشن بل سے پہلے پاس کر دیں، لیکن ہاؤس پروگریسوز جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انفراسٹرکچر بل کو اگر ہم روک کے رکھیں گے تو یہی صرف ان کے پاس ایک لیوریج ہے، ایک امید ہے کہ وہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو یقینی بنا سکیں کہ ریکنسیلیشن بل جو ہے وہ تاکہ کمزور نہ ہو پائے۔ تو دراصل وہ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں ہاؤس پروگریسوز کہ وہ چیزوں کو جلد سے جلد مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اصل میں جو ہے وہ ریفیوز ہی اس لیے کر رہے ہیں ووٹنگ کے اوپر کہ جب تک کوئی باہمی مفاہمت ان سب کے درمیان نہیں بن جاتی کہ بھائی سینٹ پارلیمنٹیرینز کے سامنے ہم نے جو ہے وہ انفراسٹرکچر بل اور ریکنسیلیشن بل کو ایک ساتھ اپروو کرنا ہے، الگ الگ اپروو نہیں ہوگا، ان کو ایک ساتھ اپروو کروانا ہے۔ جمعرات والے دن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین سیکی نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے، آپ کو اسکرین شاٹ پہ نظر آ جائے گا، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت بااعتماد ہے، اور انہیں یقین ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں وہ ان دونوں بلز کو اپروو کروا لیں گے۔ لیکن سینٹ کی ہیئرنگ جو ہے وہ پیر تک معطل ہو گئی تھی، اور پیر والے دن بھی اس کے اوپر کوئی خاص اس طرح کا جواب نہیں آ پایا سینٹ کی ہیئرنگ میں ریکنسیلیشن بل کے حوالے سے۔ تو ابھی اس ایک ہفتے کے اندر کچھ مزید اندازہ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن گزشتہ روز ایک ٹاپ پروگریسو جو ہیں ہاؤس کے ریپریزنٹیٹو رو کھنہ، انہوں نے باقاعدہ ایک بڑا ہی مضبوط قسم کا بیان دیا ہے، اور ان کے مطابق یہ ہے کہ بلڈ بیک بیٹر کا جو ایکٹ ہے یہ دراصل میں ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک کے اندر پاس ہو جائے۔ ان کے کچھ ٹویٹر کے اسکرین شاٹس میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا، اور جو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ بلڈ بیک بیٹر ایکٹ جو ہے وہ کتنے بڑی فائدے کی چیز ہے تمام ورکنگ کلاس فیملیز کے لیے۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی ریکنسیلیشن بل اور جس کو بلڈ بیک
بیٹر ایکٹ 2021 کے نام سے 1.75 ٹریلین ڈالرز کا بجٹ پلان ہے، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھیں۔ مزید جیسے مجھے کوئی اپڈیٹس ان بلز کے حوالے سے ریکنسیلیشن اور اس کے امیگریشن ریفارم کے حوالے سے مجھے ملتی رہیں گی، میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ تو آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات اور نئی انفارمیشن کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ See you next time with the latest US immigration updates. Have a good day. اللہ حافظ. Bye bye.